Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब, जिनको के अहमदीज लोग अपना नबी मानते हैं, उनकी किताबों का मुताला करने पर पता चलता है कि उन्होंने माशाल्लाह सभी के बारे में ज़्यादा जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की है। डिफरेंट रिलीजन्स पर बहुत ज़्यादा बातें बताई हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे नबियों को बस इतनी ही पता होती है जितनी वो तबलीग करना चाहते हैं, या जिस धर्म को वो तबलीग करना चाहते हैं, या जो भी कहना चाहिए। उन्हीं सिलसिले की कड़ी में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने किताबों में ये भी लिख रखा है कहीं कि इमाम हुसैन साहब से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनका वाक़या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, कि जी वो एक तरह से कोई हैसियत नहीं रखते इन फ्रंट ऑफ मिर्ज़ा जी। और कुछ लोगों की कुर्बानियाँ वो बहुत ज़्यादा बता देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम तारिक चौहान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आए सर, वेलकम। बहुत शुक्रिया अमीर फ़ैसल साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना नुक्ता नज़र इस मौजू पर बयान कर सकूं कि आम तौर पर जो मुनकरीन मसीह मऊद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम हैं, वो गलत तौर पर और बेबुनियाद तौर पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने नऊज़ बिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की। और हैरानी की बात है कि ये लोग जो उन पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाते हैं, इनकी अपनी क्या हालत है। हम तो ये समझते हैं कि जिस दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है, उसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ है, और इस्लाम का बुग़्ज़ है, और अल्लाह ताला का बुग़्ज़ है। इसलिए ऐसा शख्स जो है वो जो ऐसा दिल रखता है, वो कभी भी एक नेक दिल नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कोई नरीना औलाद ज़िंदा नहीं रही, तो ये जो उनके नवासे थे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, ये इनसे वो उनकी बहुत मोहब्बत थी। और इस मोहब्बत का इज़हार जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे, वो देखते थे हर रोज़ कि किस तरह वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं। उनको अपने कंधे पर बिठा कर फिरते होते थे। और ये मंज़र देख के जो सहाबा इकराम थे, उनके दिल में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की मोहब्बत जागनी हो जाती थी। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि जी हम अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमें हज़रत मिर्ज़ा साहब की जो तहरीरात हैं वो पसंद नहीं आई, इनका अपना क्या हाल है। अब देखें मुहर्रम के वक्त किस तरह की ये तमाशे शिया हज़रात करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम अहले बैत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कैसे कैसे तमाशे होते हैं, कैसे कैसे ड्रामे होते हैं, और किस तरीके से ये अपने आप के साथ पीटते हैं, मातम करते हैं, और ड्रामे बना बना के घोड़ा निकालते हैं, ताज़िए निकालते हैं, जो सब मुशरिकीन के तरीके हैं। और फिर वो जो सुन्नी लोग हैं, वो हर मुहर्रम के वक्त फ़साद पैदा करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई बम मार देता है इनको, किसी इमाम बारगाह में कोई जुलूस के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और हज़ारों लाखों के हिसाब से पुलिस को बुलाया जाता है कि कहीं फ़साद ना हो। तो ये वो लोग हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहले बैत से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। ये तो ज़ालिम, शकी और मुशरिकीन हैं। इनको हक़ क्या बनता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले बैत का नाम लें, क्योंकि ये तो एक शर्मिंदगी है इस्लाम के लिए कि ऐसे बदबख्त लोग हैं जो ख़ुद को अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कहते हैं। तमाम दुनिया में ये इनके जो ड्रामे हैं शियों के, इनके ऊपर लोग लानत डालते हैं
کہ کیا یہ محبت کا اظہار ہے کہ سب سے پہلے آج کے یہ نام نہاد مسلمانوں اور نام نہاد عاشقان اہل بیت کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اس سے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت ثابت نہیں کرتے، بلکہ تم ان کا مقام گرا رہے ہو، اور یہ اس بدبختی سے باز آ جاؤ، کیونکہ تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین سے محبت نہیں کرتا، بلکہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ کیسے بدبخت پیروکار ہیں جو کس طریقے سے یہ جاہلیت کے کام کرتے ہیں، مشرکین کی طرح گھوڑے نکالنا اور تادیے نکالنا۔ کہاں پہ یہ اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اور پھر ایسا شخص کہے کہ میں اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر اور ایسے اہل بیت کے محبت کرنے والوں پر، جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا پتہ ہے، نہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جس چیز پر زور دیا وہ یہ تھی کہ کسی بھی نبی کی جسمانی اولاد ہونا یہ کوئی مقام نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ اس نبی کی روحانی جو مال تھا اس کے وارث ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جسمانی طور پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد تھے اور روحانی طور پر بھی ان کے اولاد تھے، اس لیے شہادت کا ایک عظیم مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ خونی رشتے کو آگے پیش کرتے ہیں۔ اگر خونی رشتہ کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ محترم طارق چوہان صاحب، آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ٹرو اسلام آپ کے پاس ہے۔ اب آپ نے سوال کیا اور آپ نے جوابات میں پکڑا دیا کہ بھائی آپ کی شرٹ پہ تو 1000 داغ ہیں، اگر ہماری شرٹ پہ ایک داغ ہے تو چلیے وہ تو جاہل ہیں بیچارے، چلیے وہ تو کم علم ہیں، چلیے وہ تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کے ٹرو اسلام کے بارے میں کیا جو میں نے آڈیوز میں اپنے بات کہی ہے ایسا نہیں کیا؟ کیا انہوں نے کربلا کے یہ جو فقر ہیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ تو آپ ڈینائی کر دیجئے سر، بتا دیجئے۔ شکریہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کا کیا خیال تھے، پہلے ہمیں وہ جاننا چاہیے۔ تو میں ان کی ایک تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ طاہر مطہر تھا اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کان کھول کے یہ سنیں، یہ سارے شیعہ سنی جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر غلط الزام لگاتے ہیں، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق؟ آپ فرماتے ہیں، تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ تعزیے بنا کر نہیں بلکہ عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش ان نکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینہ میں ایک خوبصورت انسان کا نقش۔ یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے کہ ان کا قدر مگر وہی جو۔ غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین رضی اللہ عنہ یا کسی اور بزرگ کی جو آئمہ متأخرین میں سے ہیں تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 545۔ غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین رضی اللہ عنہ
یا کسی اور بزرگ کی جو آئمہ متاخرین میں سے ہیں تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 545۔ پھر آپ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، جان و دلم فدائے جمال محمد است، حاکم نثار کوچائے آل محمد است۔ یعنی میری جان اور میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر فدا ہے، اور میری خاک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچہ پر نثار ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور آئمۃ الہدا تھے، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے امام تھے، اور بلا شبہ دونوں معنوں کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھے، یعنی جسمانی طور پر بھی ان کی آل تھے اور روحانی طور پر بھی ان کی آل تھے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 364۔ اور پھر یزید پلید، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اہل بیت کی خواتین مبارکہ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، ان کو بے عزت کیا، اس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یزید ایک ناپاک تباہ دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کے روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے۔ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر و مطہر تھا، اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، بلا شبہ حضرت امام حسین سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے۔ اس امام کا تقویٰ اور محبت اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس شخص کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر یہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقام حضرت امام حسین سے زیادہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ روحانی مقام انسانوں کو دیا ہوا نہیں ہوتا، روحانی مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا کہ وہ سرداران بہشت میں تھے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اور ان سے بغض رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تو یہ تعلیم ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا کیا مقام تھا، کیا روحانی مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، انسانوں کی طرف سے عطا کردہ نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ اگر آپ کو اس مقام کا عرفان ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مقام حضرت امام حسین سے بہت بڑا تھا، اور بلکہ بہت انبیاء سے بھی ان کا بڑا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو بہت سے خطابات دیے گئے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا کیسا اعلیٰ ترین روحانی مقام تھا، جو امت محمدیہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی غلامی میں کسی شخص کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ فرمایا گیا، ابن اللہ یعنی بے منزلت اولادی، یعنی تو میری اولاد کی طرح ہے، وقار اللہ، ولی اللہ، منور اللہ، ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، مظہر اتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قدم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینۃ العلم، حکم و عدل، مسیح موعود، مہدی موعود، خاتم الخلفاء، امام آخر الزمان، مجدد الف آخر، جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں،
جری اللہ فی حلل المرسلین، یعنی اللہ کا پہلوان مرسلین کے لباس میں۔ الامام المنتظر، امام رفیع القدر، احمد مختار، احمد مقبول، احمد آخر الزمان، اول المومنین، ذوالقرنین، قاصر الصلیب، سلطان المشرق، سیف الرحمن، ملہم، مکلم، مظہر الآیات، وارث الانبیاء، خلیفۃ اللہ السلطان، خلیل اللہ، روح الصدق، روح اللہ، حجت اللہ الدیان، حجت اللہ القادر، کلمت العدل، کلمت اللہ، غلام احمد کی جائے۔ یہ ساری جو خطابات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، انسانوں کے نہیں دیے۔ انسانوں کے دیے خطابات کی ایک کوڑی کی بھی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام علم رکھتا ہے، اور جو خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہی ہے جو اصل خطاب ہوتا ہے اور جو اصل عزت ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبھی اس طرح کے دعوے نہیں کیے۔ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھے، روحانی بھی اور جسمانی بھی، اور وہ سرداران بہشت میں تھے۔ یہ ان کا مقام ہے، اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا، اور ان سے بغض رکھنے والا اسلام سے بغض رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر عبد اللطیف کی شہادت ہے۔ یہ کتاب یا یہ اسٹیٹمنٹ کیا مرزا صاحب کا ہے یا نہیں، بتائیں، شکریہ۔ جی یہ بات درست ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت عبد اللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا رتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حالات بالکل مختلف تھے۔ اب جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب انہیں یزید کی بیعت کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، اور اسی اثناء میں کوفہ والوں کا پیغام آیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیل بن مسلم کو کوفہ بھیجا، اور 12,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت کر لی۔ جب حضرت امام حسین کو پتہ چلا تو انہوں نے کوفہ جانے کا جب ارادہ کیا تو ابھی قادسیہ سے 3 میل تھے دور، تو انہیں ساری اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور حالات بہت خراب ہیں۔ تو انہوں نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ تو مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں کو مجبور کرنے پر پھر انہوں نے کوفہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ تو پھر انہوں نے کربلا کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اور یزید کے جو سپاہی تھے وہ کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگ ڈر گئے اور اپنی بیعت سے مکر گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو جب یہ یزید کا جو سپاہی تھا ابن سعد، یہ ان سے پھر لڑنے کے لیے پہنچا، حضرت امام حسین کے پاس آیا تو حضرت امام حسین نے اس کے سامنے 3 تجاویز رکھی۔ پہلی یہ تھی کہ مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا، اور دوسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، اور تیسری یہ کہ یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو وہاں سے جانا چاہتے تھے اور لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو کیونکہ ان کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں، 45 آدمی سارے صرف رہ گئے تھے، ان کی اپنی فیملی تھی۔ لیکن یزید کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر یہ دوبارہ آئیں گے، اور کوفیوں کو یہ خطرہ تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے خط وغیرہ لکھے یزید کے خلاف، یہ کہیں یزید کو ساری باتیں بتا دیں تو ہمارے اوپر یزید کا عذاب آیا تھا، اس لیے وہ کسی صورت حضرت عبد اللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حالات تھے شہادت کے وہ مختلف تھے۔ حضرت عبد اللطیف شہید جو تھے افغانستان میں ایک مذہبی رہنما تھے اور ان کا بہت مقام تھا، اور والی افغانستان امیر حبیب اللہ بھی ان کی بہت عزت و احترام کرتا تھا، اور اس کی تاج پوشی بھی حضرت عبد اللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی ادا ہوئی تھی۔ اور جب حضرت عبد اللطیف شہید نے مرزا صاحب کو مان لیا اور واپس گئے تو مولویوں کے ڈر سے
انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 4 ماہ تک انہیں بھاری زنجیریں پہنا کر امیر حبیب اللہ کے محل میں قید رکھا گیا، جہاں ہر روز انہیں کہا جاتا تھا کہ توبہ کر لو تو تمہیں عزت کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، مگر انہوں نے ہمیشہ انکار کیا۔ یہاں تک کہ جب سنسار کرنے کے لیے انہیں زمین میں بھی گاڑ دیا گیا، تب بھی آخری دفعہ امیر حبیب اللہ نے ان کے پاس آ کے کہا کہ مجھے تم میرے کان میں ہی کہہ دو کہ تم نے توبہ کر لی ہے، میں سب کچھ تمہیں واپس کر دوں گا اور تمہیں عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاؤں گا۔ مگر حضرت عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جواں مردی سے حق کو جھٹلانے سے انکار کر دیا، اور پھر ان ظالموں نے پتھر مار مار کر ان کو شہید کر دیا اور ان کے بیوی بچوں کو بھی در بدر کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تو لڑائی نہیں تھے کرنا چاہتے، جانا چاہتے تھے واپس۔ 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی واپس جانے کی، اور آخری دفعہ جب لڑائی ان کے اوپر مسلط ہونے والی تھی اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دو۔ لیکن حضرت عبداللطیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ وہ ان کو بار بار یہ موقع دیا جاتا رہا کہ تم حق کا انکار کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور مرنے سے چند لمحے پہلے تک ان کو یہ آفر دی جاتی رہی، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے شہادت قبول کی اور حق کا انکار کرنے سے انہوں نے صاف منع کر دیا۔ تو اس فرق کی وجہ سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللطیف شہید رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ ان سے بڑی ہے، ورنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے مقام میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اور اس کا جو انکار کرتا ہے وہ انتہائی بدبخت ہے۔ اور پھر یہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقام حضرت امام حسین سے زیادہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ روحانی مقام انسانوں کو دیا ہوا نہیں ہوتا، روحانی مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا کہ وہ سرداران بہشت میں تھے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، اور ان سے بغض رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تو یہ تعلیم ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا کیا مقام تھا، کیا روحانی مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، انسانوں کی طرف سے عطا کردہ نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ اگر آپ کو اس مقام کا عرفان ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مقام حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو بہت سے خطابات دیے گئے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا کیسا اعلیٰ ترین روحانی مقام تھا، جو امت محمدیہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی غلامی میں کسی شخص کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ فرمایا گیا، ابن اللہ یعنی بے منزلت اولادی، یعنی تو میری اولاد کی طرح ہے، وقار اللہ، ولی اللہ، منور اللہ، ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، مظہر اتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قدم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینۃ العلم، حکم و عدل، مسیح موعود، مہدی موعود، خاتم الخلفاء، امام آخر الزمان، مجدد الف آخر، جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، جری اللہ فی حلل المرسلین، یعنی اللہ کا پہلوان مرسلین کے لباس میں، الامام المنتظر، امام رفیع القدر، احمد مختار، احمد مقبول، احمد آخر الزمان، اول المومنین، ذوالقرنین، قاصر الصلیب، سلطان المشرق، سیف الرحمن، ملہم، مکلم، مظہر الآیات، وارث الانبیاء، خلیفۃ اللہ السلطان، خلیل اللہ، روح الصدق، روح اللہ، حجت اللہ الدیان، حجت اللہ القادر، کلمت العدل، کلمت اللہ، غلام احمد کی جائے۔ یہ ساری جو خطابات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، انسانوں کے نہیں دیے۔ انسانوں کے دیے خطابات کی ایک کوڑی کی بھی حیثیت۔ جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، جری اللہ فی حلل المرسلین، یعنی اللہ کا پہلوان مرسلین کے لباس میں،
الامام المنتظر، امام رفیع القدر، احمد مختار، احمد مقبول، احمد آخر الزمان، اول المومنین، ذوالقرنین، قاصر الصلیب، سلطان المشرق، سیف الرحمن، ملہم، مکلم، مظہر الآیات، وارث الانبیاء، خلیفۃ اللہ السلطان، خلیل اللہ، روح الصدق، روح اللہ، حجت اللہ الدیان، حجت اللہ القادر، کلمت العدل، کلمت اللہ، غلام احمد کی جائے۔ یہ ساری جو خطابات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، انسانوں کے نہیں دیے۔ انسانوں کے دیے خطابات کی ایک کوڑی کی بھی حیثیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام علم رکھتا ہے، اور جو خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہی ہے جو اصل خطاب ہوتا ہے اور جو اصل عزت ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبھی اس طرح کے دعوے نہیں کیے۔ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل تھے، روحانی بھی اور جسمانی بھی، اور وہ سرداران بہشت میں تھے۔ یہ ان کا مقام ہے، اس کو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور ان سے بغض رکھنے والا اسلام سے بغض رکھتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ ایسے ہی کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو ذاتی طور پہ کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ نبیوں کے سردار بنے، لیکن یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ اگر کوئی اور مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا یہ کہے کہ نہیں نہیں ہمارا نبی بھی نبیوں کا سردار ہے، تو وہ کہتا رہے، لیکن وہ یہ دکھا نہیں کبھی سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی اور نبی کو یہ فضیلت عطا کی۔ تو وہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے وہی بات بتائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سامنے بیان کی گئی تھی۔ میں تو ہر وقت کربلا میں ہوں، 100 حسین میری جیب میں ہیں، کون کہتا ہے؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا یہ شعر ہے: کربلائے است سیر ہر آنم، صد حسین است در گریبانم، جس کا ابھی امیر فیض آپ نے پڑھ کے سنایا ہے اردو میں، اس کا کیا ترجمہ ہے۔ تو یہ بالکل درست ہے، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا یہ شعر ہے، لیکن اس سے جو مطلب نکالا جاتا ہے یہ نام نہاد عاشقان اہل بیت وہ بالکل غلط نکالتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ گریبان کا ذکر ہے، جیب کا تو ذکر ہی نہیں، تو یہ جو ترجمہ کرنے والے یہ کہتے ہیں میری جیب میں 100 حسین ہیں، یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ بلکہ گریبان کے نیچے تو انسان کا اپنا وجود ہوتا ہے جو دل سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کربلا کے میدان اور شہادت حسین کا خیال ذہنی اور حالی طور پر رکھتا ہوں، گویا میرے دل میں 100 حسین کے لیے جگہ ہے۔ بس یہ اظہار محبت ہے، جن کو بدبخت جاہل نام نہاد عاشقان بیت جو ہے وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن عقل کے اندھوں کو ایسے ہی نظر آتا ہے۔ یہ محبت کا کلام جو ہے یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی اس طرح کا اظہار کرتے رہے ہیں جو خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جیسے حضرت عبد القادر جیلانی، جن کو پیران پیر کہتے ہیں رحم اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ لیسا فی جبتی سوی اللہ، مکتوبات امام ربانی مجدد الافسانی جلد 1۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے کرتے میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی ہزار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، تو وہ کہتے ہیں میرے کرتے میں اللہ ہے، یعنی اس کو آپ اس کے اوپر کیا پھر فتویٰ لگایا جائے گا۔ محترم طارق چوہان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس، میرے سے ماشاءاللہ کئی بار احمدی ڈیلیگیشنز نے بھی ملاقات کی ہے، فزیکل ملاقات میں بھی یہی بات ہوئی تھی، کیونکہ کئی دفعہ کئی نوجوان ساتھی بھی آئے اور کافی سینئر بھی آئے، تو سب نے یہی تعلیم دی تھی کہ جی خلیفہ کو اللہ بناتا ہے اور اس پہ تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا میں بھی سمجھا بھائی ایسی کون سی آج کی تاریخ میں بھی پوسٹ آ رہی جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور احمدیز میں چال چلن بھی یہی تھا کہ بس خلیفہ جس پہ بات نہیں کی جا سکتی ان کو تو اللہ بناتا ہے۔ وہ تو جب ہم نے تحقیقات کرتے 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 پتہ چلی، اور پھر اب تو ویڈیوز آنی شروع ہو گئے ہماری حضرت مسرور علیہ السلام کی،
انہوں نے خود قبول لیا کہ دھواں نہیں اٹھتا، بس تقریباً وہی ہے۔ تو اب لوگوں کو پتہ چلا، ارے بھائی وہ تو لوگ بناتے ہیں، ووٹ کرتے ہیں، جس میں فیملی ووٹرز بھی ہیں، اور اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن باہر سے پالش یہی کی جاتی ہے کہ اللہ بناتا ہے۔ خیر چھوڑیے، شکریہ۔ جی میں اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ میں وہ صفحہ ڈھونڈ رہا تھا، تو تھوڑا سا ایک چند لمبے انتظار کریں، میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ جہاں سے یہ کہا گیا ہے نا، گو کا ڈھیر کس کو کہا گیا ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو نام نہاد عاشقان اہل بیت ہیں، جو ایک بدنما داغ ہیں اسلام کے اوپر، جس طرح کی یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں بدبخت لوگ، یہ کس طریقے سے یہ حق کو چھپاتے ہیں اور صرف ایک چیز پیش کر سکتے ہیں، اور حالانکہ اسی صفحے پہ ساری مضمون کھل جاتا ہے اگر آدمی دیکھے، لیکن چونکہ ظاہر ہے بدبختی ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، مخالفت صرف کرنی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو پیش نہیں کرتے۔ اب اس چند لائنیں اس سے پہلے آپ پڑھ لیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ اس صفحے پہ فرما کیا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تم نے حسین کو تمام انبیاء سے افضل ٹھہرا دیا اور سچائی کی حدوں سے آگے گزر گئے، اور مصیبتوں اور دکھوں کے وقت تم اسی کو یاد کرتے ہو گویا حسین تمہارا رب ہے۔ اے بدبخت جھوٹ بولنے والے، اور تمہارے علماء سجدہ کرنے والوں کی طرح اس کے آگے گر گئے۔ پس اب مشرکوں یا نصرانیوں کا کیا گناہ ہے؟ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا، اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گوہ کا ڈھیر ہے، اور اگر شرک دین میں جائز ہے، پس خدا کے پیغمبر بہودہ طور پر لوگوں میں بھیجے گئے۔ یعنی اگر شرک دنیا میں جائز ہے تو پھر پیغمبروں کو آنا بھی بہودہ ہے، کیونکہ وہ پیغمبر تو آ کے توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ تو ان اشعار میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ ان لوگوں سے مخاطب کیا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں اس طرح جس طرح خدا سے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ گو کا ڈھیر نہیں، اس سے بھی گندی کوئی الفاظ ہونے چاہیے تھے نا، وہ استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ لیں تو ان کو اوپر لعنت ڈالیں، ہزار لعنت، کہ یہ حضرت امام حسین جو خدا تعالیٰ کے ایک بندے تھے، ان کو یہ خدا کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ ایسے بے شرم اور بدبخت لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ گو کے ڈھیر سے بھی زیادہ گندے غلیظ لوگ ہیں، اور قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو بالکل گو کا ڈھیر ہے وہ شخص، اور اس گو کے ڈھیر کا حصہ ہے وہ شخص جو امام۔ ایک اور حوالہ بھی مخالفین کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا ہے کہ افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا۔ نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 423۔ تو اصل بات یہ کہ یہ بات جو آپ نے لکھی ہے یہ انہی لوگوں کو لکھی ہے جو حضرت امام حسین کو خام خواہ خدائی کا درجہ دیتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ حضرت امام حسین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں ابنیت کا درجہ نہیں دیا، اور یہ کوئی گستاخی نہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو جو آیت خاتم النبیین ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی فرد کا بھی باپ نہیں، کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن کے بھی وہ باپ نہیں تھے، اور حضرت امام حسین کے بھی وہ باپ نہیں تھے، اور نہ صحابہ میں سے کوئی ایسا تھا جس کے وہ باپ تھے۔ تو جسمانی ابوت جو تھی ان کی، اس کی نفی قرآن مجید نے کی ہے۔ تو یہی بات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ قرآن مجید تو صاف فرما رہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے۔ تو حضرت حسین کو بھی قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ تو یہی بات بیان کی گئی، یہ تو کیا حقیقت ہے، لیکن جو مخالفین ہوتے ہیں اپنی بدبختی میں پھر
بغیر سمجھے اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہی بات ہے، وہ آپ پھر وہی سوال کر رہے ہیں جو آپ کو مرزائیوں سے کرنا چاہیے۔ ہم تو ان کے پائنتن پاک ان کو نہیں کہتے۔ تو ہاں، ان کی جو اہلیہ تھی وہ بالکل ام المومنین تھی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ مومنین کی ماں۔ اور مومنین کون ہے؟ جنہوں نے خاتم الخلفاء امام آخر الزماں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جو ایمان لائے، وہ ہمارے لیے مومنین ہیں۔ تو ظاہر ہے جو نبی کی بیوی ہوگی وہ ام المومنین ہی کہلائے گی نا، اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اور اگر ہے تو میں اس کی تکلیف رفع نہیں کر سکتا۔ باقی دوسری جو باتیں کی گئی ہیں ان کی اولاد، وہ تو ہم سمجھتے ہیں ناخلف نکلی، تو اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کوئی تحقیر نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے ہی ہے۔ کچھ لوگ اپنے نبی برگزیدہ باپ کے روحانی مال کے وارث بنتے ہیں، کچھ نہیں بنتے۔ تو اس وقت جو ان کی اولاد تھی وہ ایک ابتلا بن گئی تمام جماعت احمدیہ کے لیے، جنہوں نے اپنی مرزائی خلافتی گدی خود ہی قائم کر دی پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر، تاکہ اپنی خاندان کی عیاشیاں کو جاری رکھ سکیں۔ تو اس کا تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے نہ کچھ تعلق ہے، نہ انہوں نے کبھی ایسا۔ اور جی یہاں پہ ایک بات میں کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے پائنتن ان کو کہا ہے اپنے بچوں کو، یہ صحیح بات ہے، اور ان کی یہ سیدہ کی اولاد ہیں، ان کی شعری مجموعہ اس میں ہے، لیکن وہ پانچتن پاک بنے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا مکمل انکار کر دیا، اور ختم نبوت اور ختم مجددیت کے گندے غلیظ عقیدے پھر سے بنا لیے، جن کا کلا کما کرنے کے لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کا جو یہ حال ہے، تو وہ پانچتن پاک بنے نہیں، ورنہ پانچتن پاک جو ہے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے ملانا وہ بھی غلط ہے۔ تو پانچتن پاک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلق یہ حسن ظن رکھا کہ یہ بھی نیک لوگ ہوں گے، تو وہ نہیں بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اور یہی بات ایک ابتلا کے طور پر ساری جماعت پر طاری ہوئی، اور یہ خلافتی گدی قائم ہوئی، جس کا کلا کما کرنے کے پھر اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو یہ علم دے کر مبعوث فرمایا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مرزائی خلافتی گدی کا کلا کما دنیا کے ہر کونے میں ہو رہا ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، اصل میں ممبرس کی ریکویسٹ یہ آ رہی تھی کہ جو طارق چوہان صاحب سے پروگرام لیے جاتے ہیں تو اس کی شروعات ہی ہم سوالوں سے کیا کریں، اور سوال و جواب کا پیٹرن چلے تو ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پیور ڈسکشن گروپ کا سب سے کم علم ممبر اگر کوئی ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ تو ان سے سوال لیے تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور میں بالکل معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا اگر آپ کو کوئی بھی بات بری لگی ہو یا یہ کہ کوئی سوال غلط لگا ہو۔ محترم، یہ جسٹ فار نالج، سیک آف نالج، اور نالج کے لینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، ایک ممبر کا سوال یہ آیا ہے کہ یہ جو اللہ پر کہاں گیا بھائی، یہ جو اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں القابات دینے کا، یہ تو پہلے ہی بیشتر انبیاء کو مل چکے ہیں، مرزا جی نے چوری کر کے اپنے سر باندھ لیے، کچھ ایسا بتائیں جسے عقل واقعی تسلیم کرتی ہو۔ شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب۔ کوئی اس میں کیا ناراضگی، سوال ہر شخص کو سوال کرنے کا حق ہے، اور میرا جواب دینے کا فرض ہے جو میں نے دیے۔ ہاں، میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں ہر شخص کو جا کے دروغہ کے طور پر اس کو کہوں کہ میرے جواب کو وہ تسلیم بھی کرے، یہ اس کے پاس حق ہے، چاہے وہ ریجیکٹ کرے چاہے تسلیم کرے۔ باقی یہ کہ یہ بات غلط ہے کہ آغاز میں ہی سوال و جواب شروع کر دیں، کیونکہ کچھ تمہید بتانی ہوتی ہے۔ مثلا یہ بتانا ضروری تھا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا اہل بیت کے متعلق اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا خیالات ہیں، تاکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ ان کی کیا تحریرات ہیں اس کے متعلق۔ اور یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا روحانی مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کیا ہے، تاکہ یہ بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ جب وہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین سے اپنی فضیلت ظاہر کی ہے، تو ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کس چیز کا مقابلہ ہو رہا ہے۔
یہ وہ ان روحانی مقامات کا مقابلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوتے ہیں، یا شیعوں اور سنیوں کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہوتے، تادیے نکال کے، گھوڑے نکال کے، ماتم کر کر کے جو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت لوگوں کی طرف سے یہ خطابات نہیں دیے جاتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطابات دیے جاتے ہیں وہی ہے اصل خطابات، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر علم اس کے پاس ہے، وہ عزیز الحکیم ہے، علیم الحکیم ہے۔ جی بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، کوئی اس میں کیا ناراضگی، سوال ہر شخص کو سوال کرنے کا حق ہے، اور میرا جواب دینے کا فرض ہے جو میں نے دیے۔ ہاں میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں ہر شخص کو جا کے دروغہ کے طور پر اس کو کہوں کہ میرے جواب کو وہ تسلیم بھی کرے، یہ اس کے پاس حق ہے، چاہے وہ ریجیکٹ کرے چاہے تسلیم کرے۔ باقی یہ کہ یہ بات غلط ہے کہ آغاز میں ہی سوال و جواب شروع کر دیں، کیونکہ کچھ تمہید بتانی ہوتی ہے۔ مثلا یہ بتانا ضروری تھا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا اہل بیت کے متعلق اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا خیالات ہیں، تاکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ ان کی کیا تحریرات ہیں اس کے متعلق۔ اور یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا روحانی مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کیا ہے، تاکہ یہ بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ جب وہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین سے اپنی فضیلت ظاہر کی ہے، تو ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کس چیز کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ ان روحانی مقامات کا مقابلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوتے ہیں، یا شیعوں اور سنیوں کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہوتے، تادیے نکال کے، گھوڑے نکال کے، ماتم کر کر کے جو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت لوگوں کی طرف سے یہ خطابات نہیں دیے جاتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطابات دیے جاتے ہیں وہی ہے اصل خطابات، کیونکہ اللہ جس سے عقل تسلیم کرتی ہو، یہ مجھے بتائیں کس نبی نے یہ ایسی بات کی جس سے عقل تسلیم کرتی ہو؟ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن مجید اصول کے طور پر کیوں بیان کرتا؟ حسرت ان بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ ہنسی ٹھٹھا کرتے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں، عقل کے طور پر ہم نے ثابت کیا ہے۔ جن میں روحانیت ہوتی ہے نا، وہی خدا تعالیٰ کے مرسل کو پہچانتے ہیں، اور قرآن مجید نے صاف فرما دیا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں انسان، ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور کس لیے؟ اس وجہ سے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں۔ تو یہ جو وہ لوگ جو منکرین مسیح موعود ہیں، ان کو زبردستی سکھانا یا پڑھانا ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ بے شک جو مرضی کرے، ہنسی ٹھٹا کرے، گالیاں نکالیں، ان کا اپنے خدا سے معاملہ ہے۔ ہمارا کام ہے سوال کا جواب پیش کر دینا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اپنے جواب کو کسی پر ٹھونسیں۔ جس کو پسند ہے سنیں اور اس سے استفادہ کرے، جس کو نہیں پسند ریجیکٹ کر دے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، قرآن مجید نے یہی فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کا راستہ کھول کر بتا دیا، جو چاہے تم اختیار کرو۔ ٹائم ہو گیا محترم طارق چوہان صاحب، ایک لاسٹ سوال لے لیتے ہیں شاید، کہ انہوں نے کہا خاتم الخلفاء بھی ایک لقب ہے، یہ بتائیں کہ اس کا معنی و مطلب کیا ہے؟ شکریہ۔ یہ خاتم الخلفاء کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفوں کا سردار اور سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں، جو مجددین کا سلسلہ ہے، جو امتی نبی کا درجہ رکھتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ ترین مقام رکھنے والا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں میں نبوت کے کمالات ان پر ختم ہو گئے، اسی طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر تجدید کے کمالات ختم ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ تشریف لائے، ٹائم نکالا پروگرام دینے کا، اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پر جو امام حسین علیہ السلام کی ریگارڈنگ بتایا جاتا ہے، کافی نالجیبل معلومات آپ نے دے دی ہے۔ آپ کے پوائنٹس تمام ممبرس نے سنے، اپنے وہ کیا خیالات بنائیں، انہیں اپنا حق ہے آپ کی تمام باتیں سن کے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔